अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीजादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 11 फरवरी 2025 है। यहाँ तो 11 फरवरी 2025 की सुबह हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में शाम हो रही है। मशरक़ वस्ता में, हिंदुस्तान में, अफ्रीका में शाम हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो हफ्ता अब शुरू हो रहा है, जो दिन यहाँ से शुरू हो रहे हैं अगले 5, 6, 7, 8 दिनों में, इस शहर के अंदर ऐसी मीटिंग्स हो रही हैं और ऐसे फैसले हो रहे हैं जो पूरी दुनिया को इफेक्ट करेंगे। इस वक्त तो फौरी तौर पर खबर यह है कि अगले चंद घंटों में वाशिंगटन और उसके गिरदोनवा में जो ट्राई स्टेट एरिया है, मैरीलैंड का, वर्जीनिया का, डीसी का, इसमें बड़ी खौफनाक किस्म की बर्फबारी होगी। कहते हैं एक स्नो स्टॉर्म यहाँ पे आ रहा है, जिसके नतीजे में सड़कें अट जाएंगी, नदियां जम जाएंगी। और फेडरल जो वर्कर्स हैं उनको मशवरा दिया गया है कि जिस चीज का एसेंशियल वर्क्स ना हो वो बेशक अपने घर में बैठ के कॉफी पिए, घर में ही रहे, बाहर ना निकल के अपने आप को खराब ना करे। इस मौसम में, इस ठंड में, एक शख्स ऐसा है वाशिंगटन के अंदर जिसको ना ठंड लग रही है, दो जग कॉफी भी नहीं पी सकता, उसके बड़े बुरे हालात हैं, उसको किसी भी सूरत में सुकून नहीं आ रहा। ये शख्स एक बादशाह है, लेकिन इसको वक्त के शहनशाह ने मशरक़ वस्ता से बुलाया। ये जो बादशाह है इसको कहते हैं शाह उर्दन, किंग अब्दुल्ला दी सेकंड। इसे वक्त के शहनशाह डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर तलब किया है अपने दरबार के अंदर, और उससे डिमांड कर रहा है कि फलस्तीन के जो गाजा के 2.2 मिलियन बेचारे हैप्लस लोग हैं, उनमें से कम 1 मिलियन तुम अपने मुल्क उर्दन के अंदर ले लो। बादशाह के बड़े बुरे हालात हैं। उसकी हुकूमत, उसकी मिनिस्ट्री जो है फॉरेन अफेयर्स की, उसकी हुकूमत अब तक कम से कम 2-3 दफ़ा ऐलान कर चुकी है, बाकी सारे अरब भी कर चुके हैं कि शहनशाह का दिमाग खराब हो गया है और ये मनसूबा जो है ये बिल्कुल भी काबिल अमल नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके हाथ में जो स्टिक है वो स्टिक ये है कि उर्दन जो है वो उसको हर साल अमेरिका अंदाजन $2 बिलियन देता है, जिसमें से 1.4 या 5 बिलियन डॉलर इकोनॉमिक एड में दिए जाते हैं। उसमें बजटरी सपोर्ट भी है, वही पाकिस्तान वाले हालात हैं। और उसके अलावा कोई तकरीबन 500 साढ़े 500 मिलियन डॉलर जो है वो उसके मिलिट्री एड के भी दिए जाते हैं। यूं जॉर्डन की, उर्दन की मईशत जो है वो अमेरिका की मदद के बगैर चल नहीं सकती। और डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट जो गुज़श्ता कई दिनों से डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार कह रहे हैं, शहनशाह कुछ भी कह सकता है, वो कह रहा है कि अगर मिस्र और उर्दन मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं उनके पैसे बंद कर दूंगा। और उसकी स्टेटमेंट ही यही है। जब उससे रिपोर्टर्स ये कहते हैं कि वो तो कह रहे हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम फलस्तीनियों को नहीं ले सकते, वो आगे से कहते हैं नो दे विल। अब यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट का एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस छपा था गुज़श्ता 24 घंटों में, और वो एनालिसिस ये था कि अगर उर्दन के शाह को, किंग अब्दुल्ला II को डोनाल्ड ट्रंप से जान छुड़ानी है तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो और उनकी टीम एक काउंटर प्रपोजल लेके डोनाल्ड ट्रंप के सामने टेबल पर रखें जो वो डोनाल्ड ट्रंप को बेच सकें। वरना डोनाल्ड ट्रंप की जो ये इस वक्त गिरफ्त है, इससे उर्दन का अपने आप को निकालना खासा मुश्किल होगा। अब उर्दन का और उसके साथ ही मिस्र का और बाकी तमाम अरबों का ऑन द फेस ऑफ इट तो एक्सक्यूज ये है कि 2 स्टेट सोल्यूशन जो है, फलस्तीन और इसराइल पैरेलल स्टेट्स का जो 2 रियासती मंसूबा है, जिसे ओस्लो अकॉर्ड में एग्री किया गया था 1993 के अंदर, अगर आप गाजा से फलस्तीनियों को निकाल देंगे तो 2 स्टेट सोल्यूशन का तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। और अरब इसे मानने को लिए तैयार नहीं है। अरब स्ट्रीट्स में जाहिर है कि इन हुकूमतों की वैसे भी सूरत हाल खासी पतली हो जाएगी, बहुत ही गैर मकबूल ये फैसला होगा। लेकिन जॉर्डन का एक अलग से भी मसला है, इजिप्ट का भी ऐसा ही मसला है। जॉर्डन का मसला ये है कि जॉर्डन में, उर्दन में पहले ही 2 से 3 मिलियन फलस्तीनी, उसकी 11 मिलियन की आबादी है, उसमें कम से कम भी 2.5 से 3 मिलियन जो है उसकी आबादी फलस्तीनी है। कहते हैं कि फलस्तीनी आबादी को छुपाने के लिए और उसको एक्सेप्ट ना करने के लिए जॉर्डन में सेंसस भी नहीं कराया जाता या सेंसस से खेला जाता है, बिकॉज वो छुपाना चाहते हैं कि कितनी बड़ी आबादी उनकी फलस्तीनी है। उसकी वजह यह है कि फलस्तीनी जो है, जब उनको नकबा के नतीजे में 1948 में निकलना पड़ा अर्ज़ फ़लस्तीन से, और उसके बाद 1967 की जो जंग थी उसमें दोबारा निकलना पड़ा, तो बहुत बड़ी तादाद में जब वो आगे पीछे के मुल्कों में गए जो नेबरिंग कंट्रीज थे, तो उनकी बहुत बड़ी तादाद जो थी वो जॉर्डन में आबाद हुई। अब फलस्तीनियों का दूसरा मसला यह है कि जो अहले यहूद बनी यहूद ने जो इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल जर्नी उन्होंने 2000 साल में तय की थी, वो गुज़श्ता तकरीबन 70-80 बरस में फलस्तीनियों ने उसका, अगर पूरी तो खैर नहीं की उन्होंने, लेकिन कम से कम भी उसका 1/3 हिस्सा, या आप कह लें कि 30-40% वो सियासी शऊर फलस्तीनी भी हासिल कर चुके हैं। और इस वक्त मशरक़ वस्ता के तमाम माशरों के अंदर जहां जहां पैलेस्टीनियन इमिग्रेंट्स मौजूद हैं, वो आर्ट्स एंड साइंसेज में बाकी अरब बेस पॉपुलेशंस के मुकाबले में बहुत आगे हैं। मशरक़ वस्ता में 2 ही बेस पॉपुलेशंस हैं, एक इजिप्शियंस हैं, दूसरे इसे कहते हैं फलस्तीनी हैं। आपको बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर्स,
آپ کو تعداد میں انجینئرز، آپ کو آئی ٹی ایکسپرٹس، آپ کو شاعر، آپ کو ادیب، آپ کو مفکر، آپ کو کالمنسٹ، اخباروں کے اداریے لکھنے والے، ایڈیٹوریل بورڈ اور آنٹرپرنر جو ہے وہ اکثر فلسطینی اوریجن کے ہوتے ہیں. امریکہ میں بھی یہی صورتحال ہے. اگر کوئی عرب انٹیلیجنسیا جو ہے یونیورسٹیز کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی فلسطینیوں کا عنصر بہت زیادہ ہے. تو فلسطین جب کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ اپنا پولیٹیکل مسل ایکسرسائز کرتے ہیں، اور جارڈن کے اندر بھی انہوں نے اپنا پولیٹیکل مسل بار بار ایکسرسائز کیا. 1970 میں تو جارڈن کی آرمی، جسے اس وقت پاکستان کے کہا جاتا ہے، ویسے ان رائٹنگ نہیں میں نے دیکھا کہیں، لیکن پاکستان کے سینئر ملٹری آفیسرز نے مجھے کئی دفعہ بتایا کہ اس وقت بریگیڈیئر ضیاء الحق، جو بعد میں پاکستان کے ڈکٹیٹر جنرل پریزیڈنٹ ضیاء الحق بنے، انہوں نے اس آپریشن کو سپٹمبر 1970 میں بلیک سپٹمبر کے آپریشن کو لیڈ کیا تھا، جس میں اندازاً 25,000 فلسطینی جو ہیں ان کا قتل عام ہوا تھا. تو اردن کے اندر فلسطینیوں کی پریزنس ایک پولیٹیکل ایشو، ایک پولیٹیکل چیلنج بھی ہے، اور یہ وہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شاہ اردن جو ہے وہ فلسطینیوں کو اپنے اندر اس طرح سے ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اب اس کا کیا حل نکلے گا یہ ہمیں آج رات کو، یہ کل صبح کے اخبارات سے بہت بہتر طور پہ پتہ چل سکے گا. اب شہنشاہ وقت حضرت ڈونلڈ ٹرمپ کا اس وقت سیاست کے حوالے سے کچھ انداز بیاں اس قسم کا ہے، جس کی اگزامپل آپ کو پچھلے 24 گھنٹے میں ایک بار پھر ملتی ہے، جب انہوں نے حماس کو یہ الٹیمیٹم، یہ ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ اگر آپ نے تمام ہوسٹیجز، اگر تم نے تمام ہوسٹیجز جو اسرائیلی یرغمالی ہیں وہ سیٹرڈے آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ انہوں نے منڈے کے دن دیے، آنے والا جو ہفتہ ہے اس کے 12 بجے تک تم نے سارے اسرائیلی یرغمالی رہا نہ کیے، دین ہیل ول بریک لوز، یعنی قیامت جو ہے وہ طاری ہو جائے گی، یعنی کہ اسرائیل کو میں اجازت دے دوں گا کہ تمہارا حشر نشر کر دے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ منڈے ہی کے دن، سوموار کے دن، حماس نے یہ کہہ کے ہوسٹیجز کا جو ریٹرن، جو ایک ایک دو کر کے وہ چھوڑتے تھے اسرائیل کے، وہ انہوں نے پروسیس روک دیا، بیکاز انہوں نے کہا کہ یہ سیز فائر کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اور چونکہ اسرائیل بار بار سیز فائر کی خلاف ورزی کرتا ہے، کبھی اس کی ایریل بمبارڈمنٹ ہو جاتی ہے، کبھی حملہ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ اخبارات دیکھیں گے تو مسلسل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اسرائیل نے وہ سیز فائر جو کیا ہے حماس کے ساتھ، اس کی کوئی پاسداری نہیں کر رہا. تو انہوں نے کہا کہ سیز فائر پہلے عملی طور پر امپلیمنٹ ہو تو پھر ہم ہوسٹیجز کا ریٹرن شروع کریں گے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ایک دو کا جو مذاق ہے ہوسٹیجز چھوڑنے کا، اس کو حماس ختم کرے، سارے کے سارے ہوسٹیجز ایک ہی وقت رہا کر دے. ساتھ ہی انہوں نے اسرائیلیوں کی دلجوئی کرنے کے لیے یہ بھی فرمایا، زبان کے تو ماسٹر ہے، انہوں نے اسرائیلیوں کی دلجوئی کرنے کے لیے بھی کہا ہے کہ مجھے تو پتا ہے کہ سارے مر گئے ہوں گے، اب تو بچہ کوئی نہیں ہوگا، تو حماس کو بتا دینا چاہیے کہ کتنے بچے ہیں، کتنے زندہ ہیں. تو یہ بھی اسرائیلیوں کی تو امید اس میں ہے کہ لوگ بچے ہوئے ہوں گے، حماس نے بھی ان کی امید جو ہے وہ زندہ رکھی ہوئی ہے. تو یہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، یا ان کا ایک ٹرانزیکشن کرنے کا، یہ بزنس کرنے کا، یہ پالیٹکس کرنے کا ان کا طریقہ ہے. اب گزشتہ اسی 36-48 گھنٹے کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے 24 یا 36 گھنٹوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو دیا فاکس کو، جہاں پہ انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے کہہ دیا کہ جن فلسطینیوں کو میں غازہ سے نکالوں گا 2.2 ملین، ان کے پاس کسی بھی قسم کا رائٹ آف ریٹرن نہیں ہوگا. رائٹ آف ریٹرن مشرق وسطیٰ کی اور اسرائیل کی سیاست کے اندر جو لوگ اس سے واقف ہیں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ اصطلاح ہے. یہ دونوں طرف استعمال ہوتی ہے. فلسطینی یہ کہتے ہیں کہ نقبہ میں جب بھی ایک فلسطینی ریاست بنے تو جو فلسطینی یہاں سے دھوڑ کے پوری دنیا میں چلے گئے ہیں، ان کے پاس اسی طرح سے رائٹ آف ریٹرن ہونا چاہیے جیسے کہ اسرائیلی اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ 2000 سال کے بعد بھی ہمارے پاس ایک رائٹ آف ریٹرن تھا. اس رائٹ آف ریٹرن کو ایکسرسائز کر کے نکالا ان کو رومنز نے تھا 1st سینچری کامن ایرا کے اندر، یا اس سے بھی پہلے میرا خیال ہے 70th بفور دا کامن ایرا، کچھ آگے پیچھے ایسا ہی تھا. لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے پاس رائٹ آف ریٹرن ہے، اور یہ پوری دنیا سے 2000 سال کی سارا سفر کر کے واپس جو ہے آ گئے. تو وہ کہتے ہیں ہمارا بھی رائٹ آف ریٹرن ہونا چاہیے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، فلسطینیوں کے پاس کوئی رائٹ آف ریٹرن نہیں ہوگا. یہ صورتحال اتنی مذہقہ خیز ہو چکی ہے، اتنی عجیب و غریب ہو چکی ہے کہ اس میں وہ بی بی نیتن یاہو، اسرائیلی پرائم منسٹر جس کو ہم 1.5 برس سے گالیاں نکال رہے ہیں، وہ اب تھوڑا سا زیادہ بہتر اور سویلائز اور سیوک لگنے لگ گیا ہے. بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے بعد اس نے کم از کم اگلے 24-36 گھنٹوں میں اخباری رپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، فلسطینیوں کے لیے آنے جانے کی آزادی ہونی چاہیے. وہ جا بھی سکتے ہیں، وہ آ بھی سکتے ہیں، صرف ان کا اس وقت باہر نکلنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم غزہ کی کنسٹرکشن کر سکیں. یہ ان ممکن ہے کہ وہ جھوٹ ہی بول رہا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ کم از کم اس طرح سے چیزوں کو فریم نہیں کر رہا جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ چیزوں کو فریم کر رہے ہیں. حضرت ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اس وقت کی ساری ٹف ٹاک ہے کہ میں غزہ کو ایک ریویرا میں بدل دوں گا اور اس کو ایک بہت بڑے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کے اندر میں اس کو کنورٹ کر دوں گا، اس میں کسی حد تک ایک آرٹیفیشلٹی اور مصنوعیت کا بھی احساس ہوتا ہے. کیوں اس میں مصنوعیت کا احساس ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ تو بار بار بڑی سخت بات کر رہے ہیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کنونس نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. سارے یورپ نے یک زبان ہو کے اس کی مخالفت کی ہے. آسٹریلیا نیوزی لینڈ نے اس کی مخالفت کی ہے. سارا لاطینی امریکہ اس کی مخالفت کر رہا ہے. اقوام متحدہ اس کی مخالفت کر رہا ہے. مشرق وسطیٰ اس کی مخالفت کر رہا ہے. افریقہ اس کی مخالفت کر رہا ہے. ہندوستان میں بی جے پی کی حکومت کو چھوڑیں تو کانگریس بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے. اور امریکہ کی انٹیلیجنسیا، امریکہ کے اخبارات، برطانیہ کے اخبارات، یورپ کے اخبارات، اکانومسٹ، یہ سب لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ، ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ٹف ٹاک کر کے کوئی ڈیل حاصل کرنا چاہتے ہیں فلسطینیوں سے، اسرائیلیوں سے، یا واقعی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2.2 ملین فلسطینیوں کو غازہ سے زبردستی نکال کے جارڈن اور ایجپٹ میں دھکیلا جا سکتا ہے. اور چونکہ امریکی فوج اور امریکی سسٹم یہ کہہ چکا ہے کہ امریکن سولجرز تو یوز نہیں ہوں گے، تو پھر یہ کون ان کو دھکا دے کے وہاں سے نکالے گا؟ اسرائیلی فوج ان کو دھکا دے کے نکالے گی تو یہ تو بڑا ہی خوفناک قسم کا سین ہوگا. اور یہ سین جو ہے، یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو در حقیقت یہ چاہتے ہیں کہ ان کو نوبل پیس پرائز ملے، وہ کئی دفعہ ان کی اگر باتیں آپ سنیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو بڑا دکھ ہے کہ اوباما کو مفت میں بغیر کچھ کیے نوبل پیس پرائز مل گیا تھا. وہ دنیا کو کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو نوبل پیس پرائز ملے. تو وہ جو امیج ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا یا امریکہ کا، وہ تو بہت بری طرح سے تباہ ہو جائے گا. اب اس کے ساتھ اس چیز کو بھی فیکٹر ان کیجئے کہ 13 تاریخ کو نریندر مودی کے ساتھ ان کی ملاقات ہے، اس پہ میں ابھی آتا ہوں. لیکن 14 تاریخ کو ایجپٹ کے ڈکٹیٹر جنرل عبد الفتاح سیسی جو ہیں ان سے ان کی ملاقات ہے. لیکن جس طرح سے جارڈن نے آنے سے پہلے بھی ڈکلیریشن کیا کہ یہ ہم منصوبہ نہیں مانتے، اور عرب لیگ نے بھی کیا، اسی طرح سے ایجپٹ کے فارن منسٹر بھی گزشتہ 24 گھنٹوں میں واشنگٹن میں تھے، اور انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ ایجپٹ جو ہے وہ غازہ سے کسی بھی قسم کی ڈسپلیسمنٹ جو ہے اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. تو 14 تاریخ کو ظاہر ہے کہ جنرل سیسی بھی یہی کچھ کہیں گے. وہاں بھی معاملہ یہ ہے کہ ایجپٹ کو بھی 1.45 بلین ڈالر امریکہ ہر سال فائنینشیل ملٹری ایڈ کے دیتا ہے، اور وہاں پر بھی یہی ہے کہ ہم وہ پیسے بند کر دیں گے. لیکن ایجپٹ نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک اور بھی اعلان کیا ہے. انہوں نے عرب سمٹ کال کر لیا ہے 27 فروری کو. تمام عرب جو سربراہان مملکت ہیں ان کی میٹنگ انہوں نے اسی پوائنٹ پہ کال کی ہے. 15 تاریخ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات سعودی کراؤن پرنس اینڈ پرائم منسٹر جناب محمد بن سلمان MBS کے ساتھ ہے. اور محمد بن سلمان کی حکومت اور ان کی منسٹری بھی مسلسل اس پلان کی مخالفت کر رہی ہے، بول کے بھی کر رہی ہے، ان رائٹنگ بھی کر رہی ہے، انلیس کہ درپردہ ان لوگوں کی کوئی اور انٹینشنز ہوں اور کوئی ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو. اگر ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو وہ ایک اور بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی تمام تر ایروگینس اور بلف کے ساتھ اس پلان میں کامیاب ہو سکیں گے. اس پلان میں ایک اور بھی بہت بڑی کمزوری ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پلان کے اندر آپ کو کوئی اسٹیٹسمین شپ نظر نہیں آ رہی. اس کے اندر آپ کو ایک بزنس مین اور ایک ٹھیکیدار جو ہے وہ میٹیریل انٹرسٹ پہ کام کرتا ہوا کھلا نظر آ رہا ہے. کبھی امریکہ کی کسی پریزیڈنٹ نے اس قسم کا رویہ اختیار کیا نہیں مشرق وسطیٰ کی طرف. بہرحال نتیجہ کچھ بھی نکلے، آنے والے چند دن جو واشنگٹن کی سیاست کے ہیں وہ دنیا کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے، ہندوستان کے لیے، پاکستان کے لیے بڑی اہمیت وہ رکھتے ہیں. 13 تاریخ کو نریندر مودی کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہے، انہیں طلب کیا گیا ہے. 14 تاریخ کو ایجپٹ کے پریزیڈنٹ عبد الفتاح سیسی کے ساتھ ملاقات ہے. 15 تاریخ کو کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات ہے. ان سب کو تو خیر شہنشاہ وقت نے یہاں سمن کیا، انکلوڈنگ دی انڈین پرائم منسٹر. لیکن ایک ایسا شخص بھی ہے جس سے ملاقات ان کو کرنی ہے لیکن اسے وہ یہاں سمن نہیں کر سکے. اس کا نام ہے ولادیمیر پوٹن، روس کا صدر. اگلے 10-12 دن میں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہونی ہے، لیکن رشینز واشنگٹن نہیں آ رہے، وہ ایک، اور امریکی ماسکو نہیں جا رہے. اور یہ ملاقات جو ہے وہ ایک نیوٹرل ٹیریٹری کے اندر ہوگی، یا تو یہ سعودی عرب میں ہوگی یا متحدہ عرب امارات میں ہوگی. اس کی نہ تاریخ اور لوکیشن دونوں کا ابھی اعلان نہیں ہوا. اب آئیں نریندر مودی کے وزٹ کی طرف، جو اس وقت جب میں بول رہا ہوں میرا خیال ہے کہ ابھی وہ پیرس میں ہے، جہاں وہ پاکستان کے اوپر سے گزر کے پہنچے ہیں، جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کا ایک وہ ایکشن سمٹ جو ہے اٹینڈ کر رہے ہیں، جہاں انہوں نے ڈنر کیا فرانس کے جو میکرون پریزیڈنٹ ہیں ایمینوئل میکرون ان کے ساتھ، اور امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ JD وانس کے ساتھ انہوں نے ڈنر کیا. اور وہاں پر ان کی ایک بڑی ہیڈ لائن لگی ہے جس میں انہوں نے JD وانس کو کہا کہ گریٹ وکٹری، کنگریچولیٹ کیا، گریٹ وکٹری. سو پتہ نہیں نریندر مودی انگریزی ایسی ہی بولا کرتے تھے یا ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے لیے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح کے ایکسپریشن جو ہیں وہ سیکھے ہیں، پریکٹس کرتے چلے آ رہے ہیں. گریٹ وکٹری بہت تھا. نریندر مودی جو ہیں وہ 12 تاریخ کی رات کو یہاں پہ پہنچیں گے، اور 13 تاریخ پورا ان کی ٹیم اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے درمیان میں میٹنگ ہوگی. میٹنگز دن میں بھی ہوں گی، لنچز بھی ہوں گے، رات کو بھی ان کا ڈنر ہوگا. ظاہر ہے کہ نریندر مودی کے ساتھ ان کے انتہائی کیپیبل اور ریسپیکٹڈ منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز S جے شنکر جو ہیں اور ان کی ٹیم بھی تشریف لا رہے ہیں. یہ اور بات ہے
کہ 21 जनवरी को जब एस जयशंकर की मुलाकात यहाँ पर इनाग्रेशन के लिए वो तशरीफ लाए थे वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप की इनाग्रेशन के लिए, जहाँ पर उनकी मुलाकात नॉमिनेटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनाब मार्को रूबियो के साथ हुई, जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस के साथ हुई, और उनको एक्सटेंड किया गया इन्विटेशन नरेंद्र मोदी के लिए। तो उस वक्त एस जयशंकर को लगा होगा कि दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर एंड इम्पोर्टेंस, कि सबसे पहले जो लीडर्स आएंगे वाशिंगटन में उसमें नरेंद्र मोदी का शुमार होगा। ज़ाहिर है इसको ऐसे ही देखा गया होगा। और वैसे भी एस जयशंकर वो शख्सियत हैं जिन्होंने किताब लिखी है वाई भारत मैटर्स। ही इज़ अ वेरी प्राउड इंडियन, और अगर आप उनकी तहरीर पढ़ें, उनकी बातें सुनें, जिस तरह से वो बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई मुल्क है तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका भारत है। तो 21 जनवरी को उन्होंने यही समझा कि ये बहुत ज़बरदस्त एक मार्का मारा है, ये बहुत एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस है। ये हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन इनिशियल लीडर्स के अंदर होंगे जिन्हें वाशिंगटन बुलाया गया। लेकिन अब जब एस जयशंकर और उनकी टीम यहाँ पे आ रहे हैं तो माहौल जो है वो बड़ा तब्दील हो चुका है। यहाँ अब नरेंद्र मोदी उस सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस के साथ, इम्पोर्टेंस तो है, मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन वो जो सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस लोग बड़े सगीर में समझते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट से मुलाकात होने लगी है, वो सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस के बजाय इसमें खासी पेचीदगियां हैं, और जिसको अंग्रेजी में मुहावरा कहते हैं कि अनईजी इज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन। तो खासा मुश्किल किस्म की ये समिट मीटिंग होनी है 13 फरवरी को यहाँ पे। और नरेंद्र और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो उन्होंने पिछले हफ्ते में ये भी कह दिया है, यानी कुछ दिनों में पहले उन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान जो है वो दुनिया के ट्रेडिंग सिस्टम का सबसे बड़ा एब्यूजर है। सबसे बड़ा एब्यूजर उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान है। अब इंडियंस जो है वो हमेशा एक इमेज बिल्डिंग के अंदर मसरूफ रहे हैं, और एस जयशंकर उसमें सबसे आगे हैं। और चूंकि अमरीकी और मगरबी ज़राए अबलाग भी जनरली स्पीकिंग हिंदुस्तान की तरफ बड़े काइंड रहते हैं, उसकी इमेज बिल्डिंग में बड़ी मदद करते हैं। हर वक्त इमेज बिल्डिंग हो रही होती है क्योंकि चीन के मुकाबले में हिंदुस्तान को खड़ा करना है, और उसमें हिंदुस्तान की कमजोरियां, उसके ऐब, उसके बहुत से मसले मसाइल जो हैं वो छुप जाते हैं। ये इमेज बिल्डिंग जो है वो इस हद तक पहुंच चुकी है अमेरिका के अंदर कि चंद हफ्ते पहले मैंने जो सेकंड वर्जन आया है ग्लैडिएटर फिल्म का, ग्लैडिएटर 2, वो मैंने सिनेमा में देखा। तो वहां मैंने देखा कि फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा में, यानी जो पहली सदी है आज से 2400 साल पहले, उसमें वो दिखाते हैं कि रोम के अंदर जो फिजिशियन है वो भी हिंदुस्तानी है। यानी चले वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, आपकी चले बरतानिया में आज डॉक्टर जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी है, लेकिन वो इस हद तक पीछे ले गए हैं कहानी बिल्डअप करने में, इमेज बिल्डिंग को, कि रोम के अंदर भी उन्होंने दिखा दिया कि फिजिशियन जो है वो हिंदुस्तानी है, और बड़ा फिलोसॉफर और बड़ा जो पढ़ा लिखा और बड़ा डीप, और वो उसका बड़ा एक फिलोसॉफिकल किस्म का माइंड सेट है। अब गुज़िश्ता 2-3 दिनों से अमरीकी अखबारों और जरीदों से ये पता चल रहा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी, उनकी मईशत, उनकी गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी जो सारी प्रोडक्ट रेंज है वो कोई इतनी भी कंपेटिटिव नहीं है, और उसे बाकी दुनिया के कंपटीशन से बचा के रखा गया है ताकि उसको डेवलप होने का मौका मिले बिहाइंड अ हाई टैरिफ वॉल। यानी बहुत ही ऊंचा ड्यूटी टैक्सेस इंपोर्ट स्टेज पे लगाए जाते हैं, और इस वक्त जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज हैं उनमें सबसे ज्यादा जो हाई टैरिफ है, टैरिफ वॉल्स हैं, ये बैरियर्स हैं, वो हिंदुस्तान के हैं। और एवरेज वेटेड, आप अंदाजा लगाएं कि एवरेज वेटेड टैरिफ जो है हिंदुस्तान का वो चंद दिन पहले तक 13% यानी 13% था। ये कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि अमेरिका का एवरेज वेटेड टैरिफ जो है वो 2.2 यानी 2.2% है। यूरोपियन यूनियन का जो एवरेज वेटेड टैरिफ है वो 2.7% है, और जो बाकी कंपीटिंग इकोनॉमीज हैं जैसे ब्राजील है, मैक्सिको है, वियतनाम है, इन सब के एवरेज वेटेड टैरिफ जो है वो कहीं 4.5% है, 5% है, 6% है, 7% है, समथिंग लाइक दिस। इवन जो मफलूकुल हाल गरीब इकोनॉमी है पाकिस्तान की, उसका भी एवरेज वेटेड टैरिफ जो है वो 8% है। हिंदुस्तान के एवरेज वेटेड टैरिफ का 13% होने का मतलब यह है कि उसकी ऐसी बहुत सी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, गुड्स हैं जिसके ऊपर हो सकता है 30%, 35%, 40%, 50% भी उसके ऊपर टैरिफ वॉल जो है उसको प्रोटेक्ट करती हो। ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की टीम का आर्गुमेंट यह है कि ये हाई टैरिफ बैरियर्स हैं हिंदुस्तान के, जिसकी वजह से बायलैटरल ट्रेड सारा का सारा जो सरप्लस है वो हिंदुस्तान के फेवर में है। टोटल बायलैटरल ट्रेड जो है वो 118 बिलियन का है, जबकि चीन के साथ अमेरिका का 700-800 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। और ये जो 118 बिलियन का ट्रेड है इसमें तकरीबन 32 बिलियन डॉलर जो है वो आखिरी साल में हिंदुस्तान के फेवर में है।
لیکن اتنا ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سی چیزیں اب امریکیوں کو اور ٹرمپ ٹیم کو یاد آئی ہیں. ایک یہ ہے کہ ہائیڈ ایکٹ انڈو یو ایس نیوکلیر ڈیل کے بعد ہندوستان نے اس پہ کوئی پروگرس نہیں کی کیونکہ قوانین نے اس کی اجازت نہیں دی. وہاں پہ مختلف قسم کے لاز ایسے ہیں. پھر رشین ویپن سے توجہ تھی کہ ویپن سسٹم جو ہے، ہندوستان سب سے بڑا آرمز امپورٹر ہے، لیکن اس کی ساری ریلائنس جو ہے وہ رشین امپورٹڈ ویپن سسٹمز کے اوپر ہے. اب گزشتہ 2-3 دن میں ہندوستان نے انگڑائی لی ہے، ان کو اندازہ ہوا ہے کہ خاصا معاملہ بڑھ گیا، اور ٹیرف بیریئرز کو ریوائز کرنے کی بات کی گئی ہے کہ 13 سے ان کو 11% پہ آن ایوریج لے کے آئیں گے. لیکن گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ریسیپروکل، ایک تو انہوں نے ایلومینیم پہ اور اسٹیل کے اوپر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا، ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا جو میرا خیال کہہ دیا انہوں نے کہ ریسیپروکل ڈیوٹیز لگائی جائیں گی. ریسیپروکل کا مطلب ہے کہ جس ملک نے کسی بھی پروڈکٹ کے اوپر جس قسم کی ڈیوٹی لگائی ہے، امریکہ بھی اسی قسم کی ڈیوٹی لگائے گا. اگر ہندوستان نے کسی چیز پہ 25% یا 30% یا 35% ڈیوٹی لگائی ہے تو امریکہ بھی اسی شرح سے وہ ڈیوٹی لگائے گا، اور اگر ہندوستان کم کرے گا تو پھر امریکہ بھی اسی حساب سے اس کو کم کرتا چلا جائے گا. اس کا پہلا امپیکٹ یہ ہے کہ ہندوستان کے، چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ 24 گھنٹے میں اسٹیل اینڈ ایلومینیم پروڈکٹس پہ اور اسٹیل ایلومینیم کے اوپر 25% سیدھا ٹیرف لگا دیا ہر قسم کی کیٹیگری پہ بغیر ایکسیپشنز کے، اور جتنی بھی اس میں سے ایکسیپشنز یا کارو آؤٹس تھے ان سب کو ختم کر دیا ہے. تو اس کی ایک کیشلٹی یہ ہے کہ ہندوستان کی جو اسٹیل اور ایلومینیم کی پروڈکٹس ہیں وہ تقریباً $25 بلین کی ان کی ایکسپورٹس ہے، اور یہ ان کی پوری پروڈکٹس کا ایک اچھا خاصا سگنیفیکنٹ پارٹ ہے، اور یہ اس کے نتیجے میں بہت بری طرح سے افیکٹ ہو سکتا ہے. ہندوستان کی طرف سے اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب ہمارا تو جو اسٹرائکر کامبیٹ وہیکلز ہیں وہ اور فائٹر انجن کی پروڈکشن میں امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات بہت آگے بڑھ گئے ہیں. بہت جلدی ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ جو ہے HAL، اس کی ٹیمز جو ہیں وہ GE کی ٹیمز کے ساتھ ملے گی. لیکن جب آپ غور سے پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایکچولی 2023 کا ایک ایگریمنٹ تھا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اور امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہندوستان نے کسی بھی قسم کی کوئی پروگرس جو ہے وہ نہیں کی، اور اس خبر کو اس وقت ریلیز کر دیا گیا ہے ایک آپٹکس کے پرپزز کے لیے. لیکن سب سے بڑا جو آلو یا سب سے بڑی جو تلوار لٹک رہی ہے اس وقت نریندر مودی کی حکومت کے اوپر، وہ انلیگل امیگریشنز کا مسئلہ ہے. ابھی ایک ہی پرواز یہاں سے گئی ہے 104 ہندوستانی شہریوں کو لے کے، جس نے امرتسر میں شاید لینڈ کیا ہے، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں کوہرام بچ گیا ہے، اور اس کا ایک خاص قسم کا امپیکٹ وہاں کی سیاست پہ مرتب ہو رہا ہے. یہ وہ وولنریبلٹی ہے جس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے نریندر مودی کو احساس دلایا ہے. اور امریکی اخبارات سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کے اندر اس وقت کم از کم اندازاً 2 لاکھ ہندوستانی شہری جو ہیں وہ ڈیٹینشن سینٹرز کے اندر ہیں، اور ایسٹیمیٹڈ ہے کہ 7.5 لاکھ غیر قانونی ہندوستانی امریکہ کے طول و عرض میں موجود ہیں. اور اگر ان کے خلاف آپریشن کیا جائے، ان کو ڈھونڈا جائے، تو 7.5 لاکھ لوگوں کو یہاں سے انلیگل جو ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے. جو کنفرم فگر فار انسٹنس آپ دیکھیں کہ صرف 2024 کا جو سال ختم ہوا ہے اس میں کینیڈا کے بارڈر سے 14,000 اور میکسیکو کے بارڈر سے 25,000 ہندوستانی جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ امریکہ کے ڈیٹینشن سینٹرز میں ہیں. اب ان سارے مسائل کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے نریندر مودی اور ان کی ٹیم کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی، بیکاز وہ بڑے وولنریبل ہیں. سیونگ گریس ان کی سب سے بڑی یہ ہے کہ امریکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا ایلائی اور پارٹنر ہے، چین کے خلاف کھڑا ہوگا، لیکن وہاں پر بھی ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور ہندوستان کی کسی بھی قسم کی کوئی نیت نہیں ہے چین کے خلاف کوئی بہت زیادہ کھڑا ہونے کی. اور اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ جو کوآڈ ہے، جس میں آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور امریکہ جس کے پارٹنرز ہیں 4، وہاں پر مسلسل یہ زور ہندوستان پہ دیا جا رہا ہے کہ وہ اس کا زیادہ مسکولر ملٹری پارٹنر بنے، لیکن ہندوستان اس سے گریز کرتا ہے. اس معاملے میں ہندوستانی بڑے سیانے ہیں کہ چین ان کے گردن کے اوپر بیٹھا ہے سر پہ، تو وہ اس سے اپنے تعلقات خراب جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے. اب ہندوستانی ٹیم جو ہے ایس جے شنکر صاحب کی ظاہر ہے بہت ہوم ورک کر کے وہ آئے ہوں گے، لیکن 13 تاریخ کی رات کو اور 14 تاریخ کی مارننگ میں آپ کو امریکی اخبار دیکھنے پڑیں گے غور سے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ساری ملاقات کا جو ہے وہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. ایک دو اور چھوٹی چھوٹی ڈیولپمنٹس کا میں ذکر کر دوں. ایلون مسک جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے سب سے کنٹروورشل فگر ہیں، انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں اپنا کنزورشیم جو ان کا ہے XAI اور اس پہ 1-2 اور کمپنیز ہیں، انہوں نے اوپن AI جو سسٹم ہے جو کہ چیٹ GPT بنانے والی کمپنی ہے، اس کے لیے انہوں نے $97 بلین یعنی $97 بلین کی انہوں نے پچ کی ہے. وہاں ہمارے پاکستان کے حالات دیکھیں، ہم نے چین پوری دنیا سے ملا کے $10-12 بلین لیے ہوئے، لیکن انہوں نے AI کی جو کمپنی ہے اوپن AI اس کے $97 بلین کی پچ کی ہے. لیکن اوپن AI کی جو CEO ہے سیم الٹمن، انہوں نے ٹویٹر کے اوپر آ کے فوری طور پہ X کے اوپر آ کے انہوں نے اپنا ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جناب بالکل بھی نہیں، ہمارا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے، البتہ ہم
ٹویٹر خرید سکتے ہیں. $9.7 بلین ہم اس کی آپ کو آفر کرتے ہیں. اب یاد رہے کہ یہ $44 بلین کا ٹویٹر جو ہے وہ ایلون مسک نے خریدا تھا، لیکن اس کو انہوں نے فائنینشلی بڑا سیریسلی مس مینج کیا ہے اور اس کی ویلیو جو ہے وہ بڑی کم ہو چکی ہے. یہ جو اے آئی کی جنگ ہے، اس میں ایلون مسک کی تو بنیادی کوشش یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی کی جو اوننگ کمپنی ہے، یعنی اوپن اے آئی، وہ فار پروفٹ نہ بن سکے. اور جب یہ کمپنی بنی تھی تو ایلون مسک اس کے کو فاؤنڈر تھے، وہ اس کو بعد میں چھوڑ کے چلے گئے تھے. یہ نان فار پروفٹ کمپنی. اب اے آئی، اوپن اے آئی جو ہے، اس کے اوپر ایلون مسک نے ایک امریکی عدالت میں یہ مقدمہ کیا ہوا ہے کہ اس کمپنی کو ناٹ فار پروفٹ سے فار پروفٹ نہ بننے دیا جائے، بیکاز یہ تو ریسرچ کے لیے بنی تھی. میں بھی اس کا پارٹنر تھا، اس کو پیسے ریز کر کے دیے، اور یہ فار پروفٹ بننا چاہتے ہیں، یہ پیسے کمانا چاہتے ہیں. یہ جو جنگ ہے یہ کیوں اتنی اہم ہے اس وقت لوگوں کے لیے اور ایلون مسک کے لیے؟ پچھلے 24 گھنٹوں میں یہ بھی خبر آئی کہ جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جو کار میکنگ ہے، جو الیکٹرک وہیکل بنانے والی کمپنی ہے جو چائنیز ہے، بی وائی ڈی نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ڈیپ سیک جو اے آئی ایپ آئی ہے، چائنیز کمپنی ہے جو ڈیپ سیک ہے، وہ ڈیپ سیک کی ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کریں گے اپنی کاروں میں، اور ان کاروں میں بھی کریں گے. وہ خالی جو ان کی $20,000 والی کار ہے اس میں تو کریں گی، لیکن جو وہ انڈر $10,000 کی الیکٹرک وہیکل بناتے ہیں اس کے اندر بھی وہ سیلف ڈرائیونگ فیچرز دیں گے ود دی ہیلپ آف دی ڈیپ سیک. ابھی چائنی کیسے کر رہے ہیں؟ بیکاز امریکہ کے اندر جو سستی سے سستی بھی آپ کو اگر کار ملتی ہے الیکٹرک وہیکل تو وہ $50,000-55,000 سے کم نہیں ملتی. لیکن چائنیز نے اتنی اس میں کیپیبلٹی پیدا کر لی ہے سستی گاڑیاں بنانے کی کہ وہ ایک ریزنیبل گاڑی جو ہے الیکٹرک وہیکل وہ امریکہ کی سڑک پہ رکھ سکتے ہیں $10,000 سے $15,000 کی، وچ از اے ہیوج چیلنج. پاکستان کے بارے میں صرف ایک ہی اس وقت میرے پاس انٹرسٹنگ خبر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بہت پہلے کسی نے، میرے خیال منسٹر نے کہا تھا بلوچستان کے، کہ ڈگری جعلی بھی ہو تو ڈگری ہوتی ہے، تو ترقی ہوتی ہے. تو پاکستان نے جو پرسپشن آف کرپشن انڈیکس ہے، کرپشن پرسپشن انڈیکس جو ہے، اس میں بہت ترقی کی ہے اور اوپر چلا گیا 1-2 نوٹ اس میں. اور اس کے ساتھ ہی ایک اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ جن ممالک میں کرپشن پائی جاتی ہے ایز پر دی کرپشن پرسپشن میں، اس میں سوڈان ہے، اس میں انگولا ہے، اس میں صومالیہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سول وارز ہو رہی ہیں. تو سول وارز میں کیوں کرپشن بڑھ جاتی ہے؟ بیکاز پولیٹیکل آرڈر جو ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے، ریاستی ادارے جو ہیں وہ اپنی اتھارٹی جو ہے وہ لوز کر دیتے ہیں. میں نے کئی دفعہ اگزامپل دی کہ پاکستان جس طرح سے چلا رہے ہیں اس کو شریف زرداری عاصم، یہ سوڈان اور صومالیہ کی ڈائریکشن میں جا رہا ہے. مطلب ہے کہ اس کا گورننس اسٹرکچر جو ہے وہ بالکل کولیپس کرتا چلا جا رہا ہے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.